अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। बल्ले की बल्ले बल्ले हो गई और निशान अब वापस हो गया है, मगर कुछ लोग पिच उखाड़ कर भागने की तैयारी कर रहे हैं और नून लीग ने पाकिस्तान की अदलिया पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले किस नौयत के हैं, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, किस जनरल ने इमरान खान को 2/3 अक्सियत की ऑफर की है, और फिर इलेक्शन कमीशन का इनकार, और अब इमरान खान के खिलाफ जो 2 अदालतों का फैसला आया, इमरान खान ने जेल में बैठकर क्या हिकमत अमली और क्या पैगाम दिया अपने वकला को, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर अदलिया में खड़ाक, जज लड़ पड़े और सुप्रीम कोर्ट के एक जज को मजबूरी की हालत में मुस्ताफी होना पड़ा, इसकी तफसील भी शामिल करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और फिर व्यूअर्स, आपको बता दें कि साबिक आर्मी चीफ को सजाए मौत, सुप्रीम कोर्ट का एक इंतहाई अहम फैसला आ गया और इस फैसले के क्या असरात होंगे। और फिर नवाज शरीफ जाती उम्रा से कब निकलेंगे, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और तारीख भी आ गई। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि बल्ले की बल्ले बल्ले हो गई तो दूसरी तरफ पिच उखाड़ कर भागने की तैयारी शुरू हो गई है, और इसका पहला अमली मुजाहिरा नून लीग की तरफ से किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन की बल्ले से एक तरह से ये पिटाई हुई है, और अब ये बार बार पिटाई जो है उनकी हो रही है। आपको बता दें कि पीटीआई के लिए एक इंतहाई अहम दिन था आज का। पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया है, और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त जो है इस पर समाअत करते हैं। जजेस के रिमार्क्स इंतहाई अहम थे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जज इस वक्त तारीख के किस तरफ खड़े हैं। मैं अक्सर ये जुमला कहता हूं कि टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, जस्टिस एजाज अनवर और जो दूसरे जज हैं जिन्होंने सैयद अरशद अली साहब, इन्होंने आज ये फैसला देकर पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में अपनी एक वैल्यू जो है हमेशा के लिए तारीख में रकम कर दी है। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स बहुत ही अहमियत के हामिल थे। वो ये कहते हैं कि यहां तो सब जमातें एक ही खानदान के लोग जो है वो चलाते आ रहे हैं। शायद ये वो वाहिद जमात है जो वर्कर्स को आगे आने दे रही है। हम जब ये बात करते हैं ना, तो हमें तरह तरह के अलकबात से मरूसियत के ये जो बोने हैं ना, ये हमारे नाम रख देते हैं। कोई ये कहता है कि ये यूथिया है, कोई ये कहता है कि इमरान के नाम के साथ मैं लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन कोई पाकिस्तान का ख्याल नहीं करता। कल को जब नवाज शरीफ के साथ अगर ज्यादती होगी ना, तो हम इसी तरह बोलेंगे जो आज इमरान खान और उसकी जमात के साथ हो रहा है। कल कोई ज्यादती बिलावल के साथ हो रही होगी तो यही अल्फाज होंगे। लेकिन मसला पता क्या है, यहां पर इनके साथ ज्यादती नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि ये मिलकर खेलते हैं, ये मिलकर खाते हैं, ये मिलकर डाका डालते हैं। इमरान खान ने जेल में बैठकर इन तमाम ताकतों को ये पैगाम दिया हालिया आर्टिकल के जरिए कि भाई, मैं टूटने वाला नहीं हूं, तुमने जो कुछ करना कर लो। मेरा मौकिफ पहले दिन भी वही था कि जब ताकतवर को कानून के ताबे किया जाता है तो फिर मुश्किलात तो व्यूअर्स आती हैं, और ये वो मुश्किलात हैं जिसका जिक्र जो है इस पर मोहर लगा दी आज इस मरूसियत की जो हमारी जंग है। और हमने हमेशा आवाज बुलंद की, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मरूसियत हो, हमने आवाज बुलंद की कि अगर खान साहब अपने बच्चों को या खानदान के किसी और फर्द को इंतखाबात के अंदर या पार्टी की चेयरमैनशिप पे लेकर आएंगे तो फिर हमारी आवाज उसी तरह बुलंद होगी। लेकिन इमरान खान ने यह काम नहीं किया। आज अदालत ये कह रही है कि दीगर जमातों का हाल देखें, बेटा, बाप, दादा और फिर उसके बच्चे और फिर उनके बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें और सियासी घराने इसी तरह चलते रहे। लेकिन ये पहली जमात है और पहली अदालत है जिसने इस इकदाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ सराहा बल्कि इसे फैसले का हिस्सा भी बना दिया है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि मजीद ये कहा कि जिन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज किया वो तो पार्टी में शामिल ही नहीं। वो कह रहे हैं कि हम तो जो है वो दौड़ से निकल गए, इन लोगों को भी नहीं छोड़ना। वकील शिकायत कुरंदा ने यह भी कहा कि आखिर में पेशावर आ गए और यहां पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। जस्टिस एजाज ने यह भी कहा कि ये हुलिया बदल कर आए थे
یعنی یہ ریمارکس ہیں کہ وہ کیوں آئے، کیا انہوں نے حلیہ بدل لیا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں بھی وہی حیثیت رکھتی ہے، پشاور میں بھی وہی حیثیت رکھتی ہے، لاہور میں بھی وہی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کا الیکشن کمیشن کے وکلا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر جسٹس اعجاز نے مزید یہ کہا کہ پاکستان میں ہر پارٹی میں موروثی سیاست ہے، تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس میں موروثی سیاست نہیں ہے، مختلف ادوار میں پارٹیز کو ختم کیا گیا تو نہیں بن گئی، دیکھ لیں وہ مارشل لا کا وقت تھا۔ پاکستان تحریک انصاف پر جو اعتراض لگایا گیا وکیل الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی انتخابات پورے ملک کے لیے ہے، پشاور ہائی کورٹ سے صوبے کو دیکھ سکتی ہے۔ انتہائی اہم نقطہ جس کا جواب عدالت نے دے دیا اور یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے سیٹل ڈاؤن ہو گیا۔ کیا انہیں ہر صوبے میں الگ الگ کیس کرنا چاہیے تھا؟ اس پر جسٹس ارشد نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات پشاور میں ہوا تو یہاں پر کیسے نہیں کر سکتے؟ کیا پشاور ہائی کورٹ کیس سن سکتی ہے؟ فریقین کے وکلا نے عدالتی دائرہ اختیار پر سوالات اٹھائے تو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے یہ کہا کہ دائرہ اختیار پر اصول کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آرٹیکل 199 ہائی کورٹ کو سماعت کا اختیار دیتا ہے۔ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز پشاور میں ہوئے جو ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، اب الیکشن ہو رہے ہیں تو پورے ملک کے لیے ہماری پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی اس صوبے سے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد یا پشاور ہائی کورٹ کہیں بھی چیلنج ہو سکتا ہے۔ اس صوبے میں 2 بار پاکستان تحریک انصاف نے حکومت بھی کی ہے۔ یہ کہنا کہ پارٹی آفس اسلام آباد میں ہے، کیس یہاں نہیں ہو سکتا، یہ انتہائی غیر مناسب رویہ ہے۔ اس کی وجہ ایک اور بھی تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ یہ کسی طرح معاملہ جو ہے نا وہ لے کر چلے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں پر عامر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے صدا لگائے اور ہم اسے اس کی مرضی کا جو ہے اس کا جو سوال تھا اس کا جواب دے دیں اور وہ چلا جائے، انصاف اس کی مرضی کا اس کی جھولی میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد فیصلہ جی محفوظ ہوتا ہے اور پھر بلہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کیونکہ حکم یہ آیا کہ فوری طور پر اسے ویب سائٹ پر ڈالا جائے، لیکن ویب سائٹ پر نہیں ڈالا گیا۔ پہلے بھی حکم آیا کہ فوری سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے لیکن نہیں کیا گیا۔ اب پلان بی الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا بنا سکتی ہے؟ ویورز آپ کو بتا دیں کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے کو سپریم کورٹ پہ چیلنج کرے گا اور وجہ یہ دی جائے گی کہ پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے، لیکن آرٹیکل 199 حق دیتا ہے کہ کسی بھی ہائی کورٹ کو فیڈرل معاملہ سننے کا۔ انٹرا پارٹی الیکشن پشاور میں ہوئے، پارٹی چیئرمین کا تعلق بنیر سے ہے، جنرل سیکرٹری ہری پور سے ہیں، دونوں اضلاع خیبر پختونخوا میں آتے ہیں تو کیس وہاں سننے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اکثر وفاقی ٹیکس کے معاملات ہائی کورٹس میں چیلنج ہوتے ہیں۔ میں نے متعدد دفعہ رپورٹ کیا شیخ عظمت سعید کی عدالت میں، عمر عطا بندیا کی عدالت میں اور دیگر جج صاحبان کی، جہاں پر معاملہ نیپرا کا تھا لیکن وہ ہائی کورٹ میں گئے۔ جب آپ کا معاملہ اگر صوبے کا معاملہ وفاق کی کسی کمپنی سے چل رہا ہو یا پھر وہ ادارے جو وفاق کے انڈر آتے ہیں تو معاملات ہائی کورٹ کے اندر گئے اور متعدد اس کے اندر جو نظیریں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ کو اس کے ایک ایگزامپل میں یہ بھی دیتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ریٹرننگ افسران معطل کیے تھے تو الیکشن کمیشن نے فوری وہ حکم پورے ملک کے لیے مان لیا تھا، یہ آن ریکارڈ ہے۔ لیکن اب کیا الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو بلہ واپس کرے گی؟ ویب سائٹ پر بلہ پی ٹی آئی کو کیا ملے گا؟ مخصوص نشستیں کیا ملیں گی؟ کیا ایک بار پھر سے ہائی کورٹ کی توہین کی جائے گی؟ ویورز، الیکشن کمیشن کی پھینٹی لگ رہی ہے اور یہ اس دفعہ بلے سے پھینٹی لگی ہے۔ اس سے پہلے اگر یہ بلہ نہ دیا جاتا تو پاکستان کی عوام نے انڈے، ٹماٹر اور پتہ نہیں کیا کیا الیکشن کمیشن کو جہاں پر ہاتھ لگتا ہے، یہ سوشل میڈیا پر اس کا بے دریغ استعمال کرنا تھا، فزیکلی نہیں، اور کوئی اسے غلط نہ لے اور کوئی درخواست لے کر کسی عدالت میں نہ چلا جائے۔ انڈے ٹماٹر ہی ہوتے ہیں جو ان کو سوشل میڈیا پر پڑھتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں بلے کا نشان بحال کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر بلے کا نشان جاری کرنے کے بھی احکامات جاری کیے۔ عدالت نے بلہ پی ٹی آئی کو واپس کیوں کیا ہے؟ میں آپ کو ویورز یہ بھی بتا دوں کہ عدالتی حکم نامے کے مطابق الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کو جاری کیا آرڈر جو ہے وہ غیر آئینی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کیا کر جائے گا؟ حالات یہی لگ رہے ہیں جی، ابھی تک تو انہوں نے جاری نہیں کیا جب تک ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن آج بلے کا نشان جاری نہیں کرے گا، یہ بھی اطلاعات ہیں۔ اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کو جو لوگ کور کرتے ہیں اور کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں آئی، جب تک وہ نہیں آئے گی ہم جاری نہیں کریں گے۔ اور بے شک وکیل ہمارا وہاں پر موجود تھا لیکن کمپلائنس کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہوگی۔ یہ دیکھیں ذرا فرق کیا ہے۔ خان صاحب کی گرفتاری ہونی تھی، فیصلہ اسلام آباد میں ہوا اور لاہور کی پولیس جو حرکت میں آتی ہے اور آدھے گھنٹے میں خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن یہاں پر بلے کی
ریسٹوریشن کا معاملہ ہے، سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا معاملہ ہے، تو یہ کام نہیں کیا گیا۔ اب الیکشن کمیشن کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ سپریم کورٹ، اور وہاں پر کیا لڑائی لڑی جائے گی اس پر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن ویورز، ہوا بھی یہ ہے کہ نون لیگ نے الیکشن کمیشن کا کام شروع کر دیا ہے، اور بی ٹیم کے طور پر جس طرح سے وہ یہ کام کرتے رہے ہیں، ہوا یہ کہ نون لیگ نے عدلیہ پر جی ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر حملے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں۔ جس طرح ماضی میں حملے ہوتے رہے، اگر فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ قانون اور آئین کی فتح ہے، لیکن اگر فیصلہ آپ کے حق میں نہ آئے تو پھر کہا ہی جاتا ہے کہ جناب دیکھیں، ایک معصوم بنا دیا ایک جج نے۔ اب پہلے جب بلہ واپس ہوا تھا نا جی، تو جسٹس کامران حیات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے رشتہ دار ہیں، اور اب ہنا پرویز بٹ نے کہا کہ جن ججز نے بلہ واپس کیا وہ خود بلے پر الیکشن لڑ لیں۔ تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور یہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو عدلیہ کے حوالے سے کس قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں۔ پھر جو دوسری سٹوری ہے نا ہماری، خان صاحب اب وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے کیا باہر نکل گئے؟ 2 فیصلے آئے ہیں جی۔ عمران خان نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جو ہیں جمع کرائے تھے، جن میں این اے 122 لاہور ہے جی، اور پھر این اے 89 میاں والی اس میں شامل تھا۔ دونوں میں کاغذات مسترد ہوئے۔ الیکشن ٹریبونل میں اپیل میں گئے، وہاں 2 اعتراض تھے۔ لاہور کے حلقے سے ایک اعتراض یہ تھا کہ کاغذات کی تجویز کنندہ اس حلقے سے نہیں ہے، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ عمران خان نااہل ہیں، اس لیے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ انہی اعتراض کی بنیاد پر الیکشن ٹریبونل نے عمران خان کے کاغذات جو ہیں انہیں مسترد کر دیا۔ اب یہ سوال کہ عمران خان انتخابی مرحلے سے کیا باہر ہو گئے ہیں، تو آپ کو ویورز بتا دیں کہ عمران خان اب باقاعدہ طور پر الیکشن 8 فروری سے باہر ہو گئے ہیں، لیکن اگر سپریم کورٹ میں ان کی توشہ خانہ سزا کا فیصلہ معطل ہوتا ہے تو ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی، اور یوں وہ ایک بار پھر سے الیکشن جو ہے اس میں حصہ لے سکیں گے۔ عمران خان کے وکلاء کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ معطل کرایا جائے، اور اس کے بعد عمران خان کو ضمنی الیکشن میں لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار کیا جائے، اور وہ ضمنی الیکشن چاہے جیل سے لڑیں لیکن وہ الیکشن ضرور لڑیں گے۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر رابطہ کیا گیا، کاغذات کے اوپر دستخط بھی ہو گئے، اور اب عین ممکن ہے کہ خان صاحب کے اس فیصلے کو جو ان کے خلاف آیا، اسے بڑی عدالت پہ یعنی لارجر بینچ میں چیلنج کر دیا جائے، اور پھر وہاں سے فیصلے کا انتظار ہمیں اب کرنا پڑے گا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک جنرل صاحب ہیں جی، جنہوں نے عمران خان کو 2/3 اکثریت کی آفر کی، اور الیکشن کمیشن کا پھر ایک انکار بھی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خان صاحب سے ملاقات کے بعد نا جی جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے ان کی بہن حلیمہ خان نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے عمران خان نے نا پیغام دے کر بھیجا ہے، اور یہ پیغام بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ اور پاکستان کے اندر آپ کسی آفس بوائے کو بلا کر وقت کے وزیر اعظم یا سابق وزیر اعظم کے خلاف اسے وعدہ معاف گواہ تو بنا دیتے ہیں، لیکن آپ ان کیسز کو بھول جاتے ہیں جو اس سے پہلے ماضی میں وعدہ معاف گواہ بھی آئے اور پھر گواہ بھی آئے اور کچھ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، وہ کیسز آگے نہیں بڑھے۔ اور پھر ویورز، اس ملک کے اندر کسی بھی جنرل کو کبھی یہ بلا کر نہیں پوچھا گیا کہ تمہارے اوپر یہ الزام ہے، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، فیض حمید کو بلا کر پوچھا گیا کہ آپ نے فیض آباد دھرنے میں کیا کردار ادا کیا، انہوں نے ایک ریٹن رپلائی جو وہ دے دیا۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے بہت سارے آرٹیکلز آئے، اور ایک عدالت نے ان کے نام کے سمن بھی نکالے، لیکن وہ آئے نہیں۔ اس کے بعد اس کیس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ پاکستان کے اندر جنرل پرویز مشرف صاحب کو پھانسی کی سزا، اور پھر اس حوالے سے یہ کام سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس لیے بھی کیا کہ جنرل صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ان کی فیملی جو ہے وہ زیادہ کوئی انٹرسٹڈ لگتی نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، اس فیصلے کے اوپر انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ دے دیا۔ وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کی تفصیل، لیکن کسی جنرل کو کبھی بلایا نہیں جاتا۔ یہ جنرل صاحب جو ہے نا وہ ضرور پاکستان کے منتخب نمائندوں کو بلا لیتے ہیں۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگست 2022 میں جنرل باجوہ نے بلایا اور آفر دی کہ رجیم چینج کے خلاف احتجاج بند کرو تو 2/3 اکثریت دے دیں گے۔ یار، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کہاں سے آتے ہیں اور یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ پاکستان کی عوام ان کو ہمیشہ تکتی رہ جاتی ہے، اور یہ آفرز کس بنیاد پر کرواتے رہے۔ اب خان صاحب کے لیے آفر قبول کرنا یا نہ کرنا، اس کا بھی جائزہ ہم لے لیتے ہیں۔
عمران خان کا جواب کیا تھا آگے سے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے، ہم آزاد ہیں اور میں خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، اس سے بہتر ہے کہ ہمیں موت آ جائے لیکن ایک آزاد ملک میں غلامی منظور نہیں کروں گا۔ یہ پیغام تھا جو انہوں نے بھیجا، اور پھر اس 2/3 اکثریت کی کہانی جو ہے علیمہ خان کی زبانی قوم کے سامنے عمران خان نے رکھ دی ہے۔ اب جنرل باجوہ کو کیا اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ، اور مجھے ویورز ایسا لگتا ہے، اور میں آپ کو ایک انفارمیشن کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ملک احمد خان کا لندن آنا اور ان کا جنرل باجوہ کی لابنگ کرنا، اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، اور وہ ان میٹنگز میں بیٹھے رہے جس میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، نئے آرمی چیف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور وہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ بار بار لابنگ کر رہے تھے ایکسٹینشن کی، اور پھر ہم نے نون لیگ کے بہت سارے ذرائع، خواجہ آصف صاحب کے متعدد بیانات موجود ہیں جس میں ایکسٹینشن کا ذکر کیا گیا۔ تو جنرل باجوہ کو شاید کہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ غلطی کا احساس یہ نہیں ہوا کہ میں نے عمران خان کے ساتھ برا کیا، انہیں اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ جن پر میں نے بھروسہ کیا اب وہ لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، یعنی نواز شریف مجھے ایکسٹینشن نہیں دیں گے تو کیوں نہ اب دروازہ کھٹکھٹایا جائے عمران خان کا، اور ہم عمران خان سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر نا اس ایکسٹینشن کے چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا چاہیے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز، چاہے آپ انہیں پسند کریں یا نہ کریں، وہ ایک خاص ہیرارکی سے unless and until ان کے خلاف درخواستیں سپریم جوڈیشل کونسل میں نہ چلی جائیں، وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ جو سینیورٹی لسٹ ہے وہ اپنی مدت پر چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے ہیں۔ کتنے دن کے لیے ہوں گے اس کا بھی تعین کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی جو مسلح افواج کی جو کمان ہے نا، اس میں سب سے بڑا جو سیاسی جماعتیں جو سمجھتی ہیں نا کہ جسے وہ استعمال کر سکتی ہیں، اور یہ ہٹ دھرمی جو ہے نا وہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے زیادہ مجھے نظر آتی ہے، اور ان کا زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ نواز شریف کو ایک تگڑا ہاتھ چاہیے تھا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں سپورٹ کیا۔ 15 دن آپ کے 20 دن آپ کے الیکشن میں رہ گئے اور آپ ابھی تک جو ہیں انتخابی عمل یعنی جلسے جلوس ریلیاں آپ نکال ہی نہیں رہے۔ کیوں نہیں نکال رہے؟ دنیا عمران خان کو جب سننا چاہتی ہے، اسی طرح لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کیا کہتا ہے تاکہ اس کا بھی احتساب عوام الیکشن سے جانے سے پہلے کر سکے یا الیکشن کے اندر کر سکے۔ تو اب حالات ایسے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کرتی کیا ہیں؟ وہ یہ کرتی ہیں کہ انہوں نے نا 4 جو ٹاپ ہیرارکی ہے جنرلز کی، ان میں سے کسی ایک جنرل کا نام جو ہے اسے وہ قبول کرتے ہیں۔ کرائیٹیریا کیا ہے؟ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس شخص کی ثوابدید ہے جو سول حکومت کا سربراہ ہو یعنی پرائم منسٹر ہو۔ اب یہ اس کی ثوابدید ہے، وہ کس کے کہنے پر کہ کیا بات کر کے کسی کو آرمی چیف لگاتا ہے۔ تو قانون کے اندر جو اس وقت سکم ہے نا، وہ سب سے بڑا سکم یہ ہے کہ آپ ونس فار آل اس کو سیٹل ڈاؤن کر دیں، ایک آئین یا جو اس کا طریقہ کار ہے قانون کے اندر اس کو بنا دیا جائے، اس کو امینڈ کر دیا جائے کہ جناب جو ٹاپ سینئر جنرل ہوگا آپ کو پسند ہے نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت انہیں پسند کرتی ہے نہیں کرتی، کسی سیاسی جماعت کے تحفظات ہیں نہیں ہے، ایک ادارہ ہے اور اس کی ہیرارکی کسی فرد واحد یعنی نواز شریف کے کہنے پر، شہباز شریف کے کہنے پر، بلاول زرداری کے کہنے پر، عمران خان کے کہنے پر، کسی کے کہنے پر آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ وہ اپنے ٹائم پر جس کی باری آئے گی وہ لگ جائے گا، تو یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ایکسٹینشن کے معاملے پر سیاست، اور پھر سیاست ہوگی اور ضرور ہوگی، اور وہ دن دور نہیں ہے، نومبر دور نہیں ہے، اور آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو جنرل باجوہ صاحب کو شاید احساس ہو گیا کہ بھئی میں نے غلط در پر جو ہے وہ لو لگا لی تھی اور اب مجھے یہاں سے کچھ نہیں مل رہا۔ اپنے کامیاب احتجاج سے عمران خان نے جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیچھے بیک فٹ پر جانے پر مجبور بھی کیا۔ عمران خان نے جنرل باجوہ کی آفر کیوں قبول نہ کی؟ کیونکہ عمران خان کو پتا تھا کہ باجوہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ الیکشن میں ہاتھ جو ہے وہ کر جائیں گے، اور پھر خان صاحب کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کسی سہارے کی تلاش میں یا سہارا لے کر جو ہے وہ الیکشن میں جائیں۔ پاکستان کی عوام کس طرف کھڑی ہے مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں شاید پی ٹی آئی کا کوئی مینڈیٹ جو ہے وہ آگے بڑھا رہا ہوں۔ ویورز، اب جیل میں جو پابندی ہے نا، اس کے حوالے سے بھی ایک انتہائی اہم انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جیل کے اندر اوپن ٹرائل نہیں ہے،
ایک کیس ہوتا ہے، 3 سے 4 صحافیوں کو اجازت ملتی ہے اور مقدمات میں کوئی دم نہیں ہے، صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے ایک طرف ضمانت ہوتی ہے، پھر دوسرے مقدمے میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ دلیل یہی تھی نا، کئی مہینے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 محاذ اور ایک محاذ پر انہوں نے جس قسم کی جنگ جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے، ایک سے خان صاحب نکلیں گے تو دوسرے میں دھر لیے جائیں گے، دوسرے سے نکلیں گے تو تیسرے میں دھر لیے جائیں گے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ عدلیہ میں لڑائیاں ہمیشہ سے رہی ہیں، اور یہ وجہ بھی نا ان سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے نا چھوٹی چھوٹی نرسریاں جو ہیں بنائی ہوئی ہیں جہاں سے ننے منے جج نکلتے ہیں، لوور جوڈیشری، پھر اپر جوڈیشری، پھر ہائی کورٹس، پھر ہائی کورٹس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ، کون کس کا جج ہوگا۔ یہ کھیل ہم کافی سالوں سے پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اب جج جو لڑ پڑے نا تو یہ ایک فطری سی چیز ہے، اور پھر اس لڑائی کے اندر ایک جج زخمی ہونے کے بعد، یعنی ریٹائرڈ ہرٹ بھی ہوا ہے، زخمی بھی ہوا ہے، اور اب وہ اس پوری دوڑ سے ہی باہر ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں لڑائی شدت اختیار کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج مظاہر علی اکبر نقوی مستعفی ہو گئے، اور جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس زیر سماعت ہے، جس میں ان پر اثاثوں سے متعلق الزامات تھے کہ انہوں نے غیر قانونی ذرائع سے اپنے اثاثے بنائے۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے اپنا استعفیٰ صدر عارف علوی کو بھجوایا، جس میں کہا کہ میرے لیے اپنے عہدے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں، میں نے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فرائض سر انجام دیے۔ جسٹس مظاہر نقوی کا اپنے الزامات پر یہ بھی جواب آیا جو انہوں نے دیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جج کے خلاف معلومات لے سکتی ہے، لیکن کونسل جج کے خلاف کسی کی شکایت پر کارروائی نہیں کر سکتی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جاری احکامات رولز کی توہین کے مترادف ہیں۔ رولز کے مطابق کونسل کو معلومات دینے والے کا کارروائی میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اٹارنی جنرل کی بطور پروسیکیوشن تعیناتی پر اعتراض اٹھایا اور کہا کہ کونسل میں ایک شکایت کنندہ پاکستان بار کونسل بھی ہے۔ اٹارنی جنرل شکایت کنندہ پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ہیں، اور بار کونسل کی شکایات سیاسی اور پی ڈی ایم حکومت کی حمایت پر دائر کی گئی۔ اب یہ جو اٹارنی جنرل صاحب جو شکایت کنندہ ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ہیں۔ اگر یہ چیئرمین ہیں اور وہاں سے جو فیصلے آتے رہے تو ویورز آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح انتخابات کو ختم کرانے کے حوالے سے بات ہوتی رہی، اور پھر دوسری چیزیں بھی مطالبے کیے گئے الیکشن کمیشن کے استعفے کے حوالے سے بھی۔ تو یہ مجھے نہیں معلوم تھا، یہ میرے لیے بھی آج خبر ہے کہ یہ جو چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے ویورز، جسٹس مظاہر نقوی کے مطابق پاکستان بار کی 21 فروری کو اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف سے ملاقات کے روز ہی پاکستان بار نے شکایت دائر کرنے کی قرارداد منظور کی۔ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس نقوی کے اثاثے غیر قانونی ہیں؟ لاہور کینٹ میں خریدا گیا گھر ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کیا ہے۔ ایس ٹی جونز پارک والے گھر کی قیمت کا تخمینہ ڈی سی ریٹ کے مطابق لگایا گیا تھا۔ گجرانوالہ میں خریدا گیا پلاٹ جو ہے وہ جج بننے سے پہلے کا ہے اور اثاثوں میں ظاہر ہے۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور نہ ہی مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا۔ زاہد رفیق نام کے شخص کو کوئی ریلیف دیا، نہ ہی ان کے بزنس سے کوئی تعلق ہے۔ میرے بیٹوں کو اگر زاہد رفیق نے پلاٹ دیا ہے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ دونوں بیٹے وکیل اور 2017 سے ٹیکس گوشوارے جمع کراتے آ رہے ہیں، جبکہ جسٹس فائز کیس میں طے شدہ اصول ہے کہ بچوں کے معاملے پر کونسل کارروائی نہیں کر سکتی۔ جسٹس نقوی پر الزام لگتے رہے کہ وہ نون لیگ کے خلاف فیصلے دیتے ہیں۔ جسٹس نقوی نے سانحہ ماڈل ٹاؤن، جس میں 14 بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا گیا تھا، جسٹس علی باقر نجفی کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام لانے پر اس کا حکم بھی دیا تھا۔ اب آج ان کو سزا مل گئی ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جسٹس صاحب کو اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے تھی۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ، ایک حکومت پوری کی پوری ان کے خلاف تھی، اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی، اور پھر ہم نے خان صاحب کی خود جو سٹیٹمنٹس ریکارڈ پر موجود ہیں کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ نے ان کے خلاف جو ایک ریفرنس بھجوایا، لیکن ریاست جو ہے وہ استعمال ہو رہی تھی، حکومت استعمال ہو رہی تھی، وہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے۔ تو بھائی جان آپ بھی اگر کھڑے رہتے تو شاید زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، آپ کو سزا مل جاتی، لیکن آپ کا نام جو ہے نا، یہ اس طرح استعفیٰ دے کر جانا، میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے ہار اپنی تسلیم کر لی ہے۔ ویورز، آخر میں ایک چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ سابق آرمی چیف کو سزائے موت، اور یہ سپریم کورٹ کا ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ماضی کے کیسز پر فیصلہ جو اس وقت کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، لیکن ابھی اس دور میں ہونے والے قانون کی خلاف ورزیوں کو بالکل وہ نظر انداز کر رہے ہیں۔ بھٹو کیس وہ سن رہے ہیں، فیض آباد دھرنا کیس بھی وہ دیکھ رہے ہیں،
اب پرویز مشرف سے متعلق بھی کیسز سماعت کے لیے لگتے ہیں اور پھر 4 رکنی بینچ جو ہے اس پر باقاعدہ ایک اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیتا ہے۔ اب 17 دسمبر 2019 کو آپ کو یاد ہوگا کہ خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو آئین شکنی کے مقدمے میں آرٹیکل 6 کا مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت دینے کا حکم سنایا تھا۔ فیصلہ سنانے والے جج وقار سیٹھ بھی انتقال کر گئے، مشرف صاحب بھی انتقال کر گئے۔ پھر پرویز مشرف کے حوالے سے کچھ ریمارکس جو ہے نا وہ سپریم کورٹ صاحب کی طرف سے آئے، قاضی صاحب کی طرف سے۔ وہ کیا تھے کہ پرویز مشرف کے ورثاء نے متعدد نوٹسز پر بھی کیس کی پیروی نہیں کی، پرویز مشرف کی اپیل مسترد کی جاتی ہے۔ اچھا، اب اس میں نا یہ پیروی کا معاملہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے کوئی فیصلہ آیا اور کس طرح سے اڑا دیا گیا۔ یہ پیروی کا معاملہ ہے، یعنی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اسے اڑایا گیا، کیونکہ جو ان کی مسز ہیں اور بچے، انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم نے اس کیس میں کسی طرح بھی آگے یعنی اس کی پیروی جو ہے وہ نہیں کرنی۔ اور ویورز، آپ کو آخر میں یہ خبر بھی دے دیں کہ 15 جنوری سے ملک بھر میں انتخابی جلسے اور جلوس جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر انتظام جو ہے وہ کیا گیا۔ 60 کے قریب جلسے ہیں اور نواز شریف صاحب ان جلسوں سے خطاب کریں گے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی عوام ان جلسوں کے بارے میں کیا ایک موقف دیتی ہے اپنا، کیونکہ بلہ واپسی کے بعد ان کے جلسے جلوس کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ منشور ابھی تک تیار نہیں ہوا اور بتایا جاتا ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی۔ اس کمیٹی نے پھر ایک نیا کام یہ کیا کہ انہوں نے کچھ سفارشات پھر سے مانگی ہیں اور ابھی منشور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے۔ تو ویورز، یہ وہ جماعت ہے جس نے فیصلہ دینا ہے پاکستان کے حق میں یا پاکستان کی عوام کے حق میں پالیسیز لا کر۔ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو رائٹ سائڈ پہ، بالکل رائٹ سائڈ پہ نا میرے ایک سکرین لگی ہوئی ہے جس پہ جیو آ رہا ہے۔ مجھے کیونکہ ایک نقطہ میرے ذہن میں آ گیا اور رپورٹ کارڈ چل رہا ہے جی، اس میں علینا فاروق جب یہ دنیا ٹی وی میں خاتون آئی تھی اس وقت ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے، تو ان کی ٹریننگ بھی میرے انڈر ہوئی، بہت سارے جلسے جلوس میں ان کو بھیجا۔ خان صاحب اس وقت اپنے عروج پر تھے، تو یہ وہ پروگرام اس وقت کر رہی ہیں۔ تو علینا فاروق صاحبہ کا آج کا جو موضوع ہے اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست ہے؟ بلہ بھائی واپس مل گیا، یہ درست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی جوت مارنے چاہیے اس پروڈیوسر کو جس نے یہ سوال اٹھا دیا کہ یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں درست ہے۔ آپ بلے کو روک کر یا بلے کو ختم کر کے کیا کریں گے؟ اس پر ضرور آپ نے اپنے کمنٹس بھی ویورز دینے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ